कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान और कानून दान। बेहतरीन वकील और बेहतर वकील वही होता है जो अपने क्लाइंट को इंसाफ की फराहमी के हवाले से इंसाफ लेकर दे अदालतों से। आज हमारे साथ माहिर कानून टैक्स का जनाब शाहिद हुसैन गोपन साहब हमारी विशेष का हिस्सा हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी आपकी? सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम एडवोकेट शाहिद हुसैन गोपन है। मैं MA इंग्लिश सर ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खैरपुर तहसील ठरमीवाला से। सर बोर्ड हाशिम गोपन है। सर आप अपनी तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। मैं बेसिकली रूरल एरिया से बिलोंग रखता था। मैं वहीं से निकला। मुझे एक कोशिश हुआ कि मैं वकालत की फील्ड में जाऊं और वहाँ पे अपना नाम रोशन करूं और अपने पेरेंट्स का और अपने गांव वालों का नाम रोशन करूं। फिर मैं वहाँ से गांव से निकला। एक रूरल एरिया थी, वहाँ पे तालीम का तो कोई तस्वीर नहीं था। वहाँ से निकल के यहाँ पे आया, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में आया। वहाँ पे मैंने MA इकोनॉमिक्स में की मास्टर। उसके बाद मैं लॉ में आया। कौन से सन में मास्टर किया? मास्टर 2000 में। 2000 और लॉ में कब आपने कदम रखा? 2004 या 5 में मैं लॉ में आया। मुझे एक अच्छे दोस्त ने ये उकसाया कि आप ये लॉ वाली फील्ड अचीव करें और इसमें सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी और आज के माजी वाला जो तालीम था ना वो भी अच्छा था और आज वाला भी अच्छा ही निकाल। लेकिन सर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं माजी की में तालीम के साथ तरबियत को रोज हासिल था। आजकल बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि तालीम आम है लेकिन तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसमें भी वो कोई सबब हैं, असबाब हैं। देखो ना, आज जो पेरेंट्स और उनके जो भी हैं बच्चे, उनके साथ उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। पहले ये होता था शाम तक वो अगर बच्चा वापस नहीं आता था तो उसका बाप परेशान होता था। अब सारी रात भी बच्चा ना आया तो उसके वालिद परेशान नहीं होते हैं। ये थोड़ा फुकदान है, उसी वजह से ये जो है ना मसले क्रिएट हुए हैं। तो इस हवाले से क्या कायद का पाकिस्तान आपको रोशन नजर आता है और बच्चों का क्या फ्यूचर है? देखो ना, ये बात वही हम कहते हैं कि जब तक पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान काउंसलिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये नामुमकिन है। क्या आप समझते हैं कि निज़ाम तालीम को फहाल बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आज के हिसाब से वैसे तो तालीम मेरे ख्याल से अच्छी जा रही है, फिर भी फाल बनाने की और भी ज़्यादा मेहनत दरकार है। क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है ना वो देखा जाए पाकिस्तान का ओवरऑल अच्छा नहीं है। सर शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? मुझे ये एक अच्छा ही मेरा दोस्त था, मौला भाई शेर साहब था, उन्होंने मुझे ये ख्याल ज़हन में दबाया कि ये फील्ड अच्छी है। मैं अभी भी उसका एहसानमंद हूँ और उससे बात जब होती है ना और उसको यही मैं कहता हूँ, ये मेरी जो वकालत डिग्री है ना और उसी में आपकी कामयाबी है। तो सर शोबे वकालत में बेतहाशा शोबे जात मौजूद है, कॉर्पोरेट की तरफ आने का ख्याल कैसा है? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में कॉर्पोरेट वकालत के हिसाब से कोई वकील नहीं था। मुझे ये क्या रहा है यहाँ के लोगों की मैं खिदमत करूँ और क्यों ना यहाँ वाले लोग कहीं कराची जा रहे हैं, सखर जा रहे हैं, मैं उसको यहाँ पे क्यों ना सर्विस प्रोवाइड करूँ और उसका जो रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिला। सर जब आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस वक्त उस्ताद मोहतरम कौन थे टैक्स के हवाले से? हाँ, टैक्स के हवाले से मेरा जो उस्ताद मोहतरम था वो अयाज अहमद कांदुरा साहब था। वो था, उन्होंने मुझे कहा कि ये फील्ड अच्छी है, इस तरफ आए आप। टैक्स का वकील बनने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है? सबसे पहले टैक्स के अच्छा वकील बनने के लिए उसको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर अच्छा अकाउंटेंट नहीं होगा तो उसको टैक्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें अकाउंटिंग का अमल दखल बहुत ज़्यादा है।
ये टैक्स के हवाले से टैक्स बार का क्या ढांचा है? यहाँ पे 70 में हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में तो टैक्स बार नहीं है। जी डिस्ट्रिक्ट 70 में हमारी टैक्स बार है। जी वहीं पे कोई ऐसा खास ढांचा नहीं है, क्योंकि कराची बार है, टैक्स बार वहीं वो अच्छी है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की या दूसरे कराची की जो बार हैं, टैक्स बार हैं, जी वहाँ पे वो थोड़ा फर्क है। तो रद्द-ए-अमल क्या पाया जाता है सर सक्कर टैक्स बार के हवाले से ढांचा जो नहीं है, क्यों नहीं है? उसकी एक बुनियादी वजह क्या है? एक यही वजह है कि जो यहाँ के सक्कर वाले जो वकील हैं ना टैक्स के ना, जी वो ऐसे कहें कि इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस ऑफिस में जाके काम करते हैं, बार के हिसाब से वो जो है ना क्या कहेंगे इंटरेस्टेड नहीं है और एक्टिव नहीं है। क्या आपकी नज़र में टैक्स बार की क़यादत जो है मजबूत और पायदार नहीं है? अगर देखा जाए दूसरे ज़िलों की या दूसरे बारों की और सक्कर बार मेरे हिसाब से एक्टिव भी नहीं है और कोई ऐसी उसकी एक्टिवेशन नहीं है। तो इसका हल क्या है, मजबूत कैसे बनाया जाए बार को? इसको मजबूत क्योंकि यही है कि जो हमारे मेंबर हजरात हैं ना, जी वो उसके हिसाब से जो है ना वो एक्टिव नहीं है, और हमारे एक दूसरे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जब कोऑर्डिनेशन होगी तो तब ये बार भी एक्टिव होगी और मेंबर भी एक्टिव होंगे। सर हर बार जो है कंप्यूटराइज्ड है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार, आप जैसे प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती हैं जाली वकला की वजह से, जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? उसके लिए एक सिंध बार काउंसिल ने अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि जो जाली मतलब आपकी क्या कहते हैं? जी मतलब आपकी क्या कहते हैं? मेट्रो साहब अब तो नहीं है, आप आसिफ जमाली साहब आ गए? जी आसिफ जमाली साहब आ गए? आसिफ जमाली साहब आए हैं, और जो है सिंध बार काउंसिल भी एक्टिव हो गई है। इशू तो बहुत ज़्यादा ही थे, इंशाल्लाह ये इसी साल में कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। जो ऐसे वकला थे कम से कम उनके ऊपर अभी मेरे ख्याल से पर्चे भी कटे हुए हैं। कॉर्पोरेट के हवाले से आपकी क्या खिदमत हैं आजकल? कॉर्पोरेट के हवाले से जो मेरी यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं उनको मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और यहीं पे यहाँ वाले लोग हमारे से मुतमईन भी हैं, और वही उनके अरमास हैं कि हम बजाय पहले जो कराची या सक्कर के वकील को हायर करते हैं, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में कोऑपरेटिव वकील आ गए हैं, क्योंकि हमें ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कॉर्पोरेट के हवाले से आप किन सर्विसेज पर काम अपनी खिदमत अंदर में? मैं सेल टैक्स पे काम करता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ, SRB पे करता हूँ, और जो रेवेन्यू की इशू हैं SRB के या सेल टैक्स से जो अपील हैं, या अभी ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट या तक जो केस जाते हैं, वो उस हिसाब से मैं वहीं पे अपनी सर्विस प्रोवाइड। तो सर आपने ताजिर बिरादरी के लिए खैरपुर के हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए? मैं उनके साथ हफ्ते या एक माह में मीटिंग करता हूं, और जो भी नई नई अमेंडमेंट आती है, SR आते हैं, उसके मतलब मैं उसको आगाही देता हूं और उसको बताता हूं ये चेंजिंग है, काइंडली इसको देखें और इसको फॉलो करें, इसमें आपके लिए बेहतरी है और मुल्क के लिए भी बेहतरी है। क्या आपने कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? बिल्कुल मैंने लिया है। हाईकोर्ट बार सर्कल में 2 बार मैं एज ए मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना हूँ, और 1 बार ट्रेजरर में वहाँ पे। तो वकला वेलफेयर के हवाले से आपने क्या इक़दाम उठाए? वहीं पे जो अच्छे इक़दाम थे, जैसे कि वेलफेयर बार की वेलफेयर, या उनके जो लीगल इशू थे, या जो मेडिकल के इशू थे उसको रिजॉल्व करने के लिए, या बार और बैंक के दरमियान जो इशू थे उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने बहुत। सर आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नज़दीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या हैं? वैसे तो हमारे चंद और बड़े मसाइल तो ज़्यादा ही हैं, जैसे आम लोगों में मसाला, हमारे यहाँ पे यही मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, नया वकील आता है, वो कहता है कि हमें कुछ अर्निंग होनी चाहिए, ये मसाइल हैं जो नई कमर है ना उनके साथ। बाकी जो सीनियर वकील है वो तो अपना गुजारा करते हैं। तो सर वकला की वेलफेयर के हवाले से फुकदान कहाँ पैदा हो रहे हैं, हल क्या है?
ویلفیئر کے حساب سے ہمارے جو ہے سندھ بار کونسل ہے، جی اگر وہ اسٹرانگ ہے تو ہمارے مسائل میرے خیال سے نہیں ہے، اگر وہ ویک ہے اور وہ پولیٹیکلی انفلوئنس میں انوالو ہے تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سر بار کی قیادت اپنے ذاتی مفادات کے خاطر یا تو جھک جاتی ہے یا بک جاتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ اس سے میں تھوڑا متفق بھی ہوں، سارے جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ کچھ بک جاتے ہیں، کیونکہ وکیل بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ان کی کہیں نہ کہیں پارٹی سے ایفیلیشن ہے، جی وہ اپنی پارٹی کو کیسے سائڈ پہ رکھے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے وکیل کے بعد، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکلی تو کہیں نہ کہیں پارٹی سے ان کی ایفیلیشن ہے نا، جی اسی حساب سے وہ سیاست میں اسی طرح سر پارکنگ کے بڑے مسائل پائے جاتے ہیں، پارکنگ کے حوالے سے بار کی قیادت کے کیا خدمات ہیں؟ پارکنگ بات یہ ہے کہ جو بلڈنگ ہے نا ہمارے ڈسٹرکٹ باہر کی نا، وہ ایریا جو تھوڑی کم ہے، اسی میں ڈسٹرکٹ کورٹ بھی ہے، یہ ایشو ہے، اس پہ تھوڑا کم ہے، اسی وجہ سے تھوڑی یہ ہے کہ یہیں پہ اگر اس پہ زیادہ ہوتا تو پارکنگ ہمارے لیے مسئلہ نہیں کرتا۔ تو اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی کیا خدمات ہیں سر؟ اور اسی لیے ہم نے وہیں ضلع انتظامیہ سے ہم نے باہر کے فصل سے لکھا گیا ہے کہ ہمیں پارکنگ کے لیے کوئی اسپیس چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ مل جائے۔ توانائی بحران، عوام مایوس، تاجر برادری پر بھاری ٹیکسز، حل کیا ہے؟ یہ حل اس کی کا یہی ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں متفق ہوں، اس کا حل ایسے ہی کہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا وہ تاجر برادری کو آن بورڈ نہیں لیتی ہے، اور وہ اپنی پالیسی آ کے بتاتی ہے، بس یہی کام ہوتا ہے، کیونکہ اگر ان کو آن بورڈ لیتی نا تب سے کوئی اچھا راستہ نکل آتا۔ تو سر آپ ماہر ہیں کارپوریٹ میں، آپ کے پاس کلائنٹ بہت اچھا ہے، آپ اپنے کلائنٹ کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں توانائی بحران کے حوالے سے اور ٹیکسز کے حوالے سے؟ میں جب وہی جو بھی میرا کلائنٹ نیا آتا ہے وہی کوشچن کرتا ہے کہ ہمیں ٹیکس کتنی بھرنی پڑے گی، میں کہتا ہوں وہ جو مناسب ہوتی ہے وہی بھرنی پڑے گی، اور میں اس کو مطمئن کرنے کے بعد ہی اس کو آگاہی 100% دینے کے بعد ہی وہ ایگری ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے سر آپ صحیح ہو، اور انشاءاللہ ہم اسی پہ کام کریں گے۔ اور توانائی کا رہی بات، توانائی کا بحران یہ تو اور سارے پاکستان کا بحران ہے۔ بہتر وکیل اور بہترین وکیل وہی ہوتا ہے جو اپنے کلائنٹ کو انصاف لے کر دے عدالتوں سے، کیا آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ بالکل، اچھا وکیل وہی کامیاب وکیل ہے جو اپنے کلائنٹ کو انصاف دے رہا ہے، وہ کلائنٹ بھی اس سے امید رکھتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور اسی میں جو اچھا وکیل ہوگا، لامحرم ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ اپنی جو ہے نا کامیابی اس کو بالکل سامنے۔ فیڈریشن چیمبر کامرس ہو یا ہر بار چیمبر، ہر چیمبر ریٹ کی اڈی رکھتی ہے تاجر برادری کے لیے، چیمبر کی کیا خدمات ہیں سر؟ چیمبر دیکھا جائے تو چیمبر کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ، اور کام مل جل کے کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی جو پالیسی ہیں وہ کون بتائے گا ان کو، کیونکہ یہ ریٹ کی ہڈی رکھتی ہے تاجر اور ہماری جو بھی کاؤنسلنگ ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ایسے کہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ کیا حکومت تاجروں کو کوئی ریلیف فراہم کرے گی آپ کی نظر میں؟ اب تو دیکھو ایران اور اسی کا امریکہ کا ایشو چل رہا ہے ساری دنیا میں، یہ اکانومی پلس ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ان کو بہت بڑا پڑا ہے، اور کچھ گورنمنٹ نے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے عوام کو، مگر دیکھا جائے جتنی مہنگائی ہے نا اسی حساب سے یہ ریلیف نہیں ہے۔ سر اگر بات کی جائے ٹیکس کی، پیٹرولیم میں 80% ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ اب یہ بات آپ کی صحیح ہے اس کی کے لیے، کیونکہ ایک میکینزم نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے نا اپنے بلبوتے پہ سوچتی ہے اور عوام کے لیے کم سوچتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے جو ایشو ہوتے ہیں نا
IMF کے ساتھ وہ ان کی حساب سے سوچتی ہے. جو لوکل غریب لوگ ہیں, سمجھی پور پرسن ہے, اس کے لیے گورنمنٹ زیادہ نہیں سوچ رہی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی بے تحاشا تحفظات پائے جا رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے سر؟ دیکھا جائے کہ اس کے لیے جو ہے نا ٹیکس میں اگر چھوٹ ملے گی تو امپورٹ بھی بڑھے گی, ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. تو چھوٹ کس طرح ملے گی؟ یہ جو ہے نا, یہ جو بجٹ پیش کرتے ہیں نا, وفاق جب بجٹ پیش کرتا ہے اسی حساب سے یہ دیکھ کے اور عوام کو ریلیف دینے کے بعد یہ بجٹ لے کے آئے تو اچھا ہوگا, اس میں چھوٹ بھی لے. آپ کی نگاہ میں کیا بجٹ کے موقع پر تاجروں کو اعتماد مل رہی ہے حکومت؟ بالکل آن بورڈ لیتی ہے, مگر ان کی جو خدشات دور نہیں ہوتے, وہ جو ہے نا ان کی نہیں مانی جاتی ہیں. خداش جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس کی بعد ٹھیک ہے, سننے کے بعد بہت آف ریکارڈ ہوتی ہیں, آن ریکارڈ نہیں ہوتی ہے. بس FBI نے حال ہی میں ایک پالیسی ترتیب دی تھی, تاجر دوست پالیسی, وہ بری طرح متاثر ہوئی. وجوہات کیا تھا؟ دیکھو انہوں نے ایک میکینزم لے کے آیا کہ ہم ایسا ایک کام کریں جس میں ہمیں ایزی ٹیکس لوگ دیں. مگر کیا ہوا, اس میں چھوٹے جو تاجر تھے نا اس کی بے اعتمادی تھی ان کے اوپر, کیونکہ پہلے یہ پالیسی پہلے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, پہلے پالیسی لے کے آتے ہیں پھر اعتماد میں لیتے ہیں, اور پھر پہلے قانون کو پاس کر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں, اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پہلے تو اعتماد میں لیا جائے نا, بابا ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, یا پہلے امپلیمنٹیشن ہو بعد میں اعتماد میں لیا جائے, یہ تو نہ. ٹیکس میں خامیاں پائی جاتی ہیں, حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو ٹیکس میں, ہر عام لوگ ایزی ٹیکس دے, جیسے فارن کنٹری میں ہوتا ہے, ہر لوگ کی ذمہ داری ہے وہ ٹیکس دیتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں؟ اسی کی وجہ یہ بھی ہے, ادارہ بھی ہے, ادارہ صحیح معنی میں فعال نہیں ہے. کچھ ہمارے لوگ جو ہیں نا بزنس مین بھی تھوڑے چور ہیں, ان کی بھی جو چوری ہے نا, جو بڑے بڑے چھوٹے تو دے رہے ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں. اس کے لیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ وہ وجہ یہ ہے, اس سے زیادہ ہماری جو APR بھی باندھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. IMF کی نئی شرائط کیا ہے سر؟ اب تو ان کی یہی شرائط ہے کہ ٹیکس کا ریشا بڑھایا جائے, اور جیسے ابھی پرسوں انرجی پہ انہوں نے سولر انرجی پہ ٹیکس لگایا. دیکھو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایسے کام کریں گے, پہلے تو عوام کو تو اویئرنیس دیں نا, ہم کیوں لگا رہے ہیں, بس پہلے ٹیکس لگانے کے بعد بات کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ ٹیکس میں مسئلے ہو رہے ہیں نا, اور یہ APR کی ناکامی ظاہر ہو رہی ہے. یہ پالیسی میکر جو ہے نا, یہ جو ہے نا, یہ گورنمنٹ کو اچھی پالیسی نہیں دے. تو آپ کی نظر میں سر FBI کو کیسے فعال بنایا جائے؟ اسی میں APR کو, کیونکہ اسی میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور جو وہاں کے APR کے جو امپلائی ہیں نا اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور ٹیکس کی ریکوری اس کو دیکھا جائے کتنی ہو رہی ہے, اسی حساب سے ان کے جو افسران ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لازم ہے. ٹیکس کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے, وفاقی ٹیکس محتسب, اس کی کیا خدمات ہے سر؟ اس کی کیونکہ وہیں پہ جو ٹیکس کے ایشو ہوتے ہیں, جو ٹیکس کے ساتھ ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ جو وہاں کے RTO یا MPO والے ہیں نا, امپلائی جو APR کے نا, وہ ان کے ساتھ ان کا جو ایشو ہوتا ہے وہ ریزالو نہیں کرتے ہیں. پھر وہ اسی ادارے کے پاس, وہ ادارہ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جیسے نیب ہے, گورنمنٹ کے ادارے ان کے اوپر نیب ہے, اسی طرح اسی کے APR کے اوپر یہ ٹیکس اوبیزمنٹ ادارہ ایک بنایا گیا ہے, اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے. وہیں پہ جا کے آپ ان کے خلاف اپلیکیشن دائر کرو یا اپنا مسئلہ رضا کرو. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہے؟ اسی میں ایک کو تو ہم قصوروار نہیں ٹھہرانے دیں گے, کیونکہ اسی میں وکلاء بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. ایسے نہ کہیں کہ ایک بھائی قصوروار ہے تو یہ ناانصافی ہوگی. سارے قصوروار ہیں اس میں انصاف کی فراہمی کی رکاوٹ میں. سر IMF کی نئی شرائط کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟
دیکھا جائے کہ ہمارا جو ملک ہے نا وہ ان کے پیسوں پہ چل رہا ہے. جی جو پیسے دے گا تو میرے خیال سے جو تو ناممکن ہے ہم اس کو کیسے قابو میں لے آئیں. ایسے ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے اور IIM کو خدا بھی کہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹیسٹ کی آڑ میں ایک مافیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس مافیا کو کیسے نکالا جائے؟ یہی بات ہے نا, یہ جو مافیا ہے نا یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا. تو جب IIM سے ہم نکل جائیں گے نا تو وہ مافیا بھی ختم ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ معیشت کے حوالے سے بچے میں کوئی ٹھوس اقدام اٹھا سکتی ہے؟ ہاں بالکل اٹھا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ اچھی ٹیم ہے. جی ٹیم ہے, نہیں تو نہیں اٹھا سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے؟ نہیں, رزلٹ تو میرے خیال سے ملا ہی نہیں. تاجروں کے مسائل ٹربونل کے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ٹربونل جو قائم کیے گئے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے تاجروں کے مسائل کس طرح حل ہو؟ ابھی تاجروں کے جو مسائل ہیں تھوڑے اسپیڈی ہوئے ہیں. جی کیونکہ جو ٹیکس کے ایشو تھے نا جی جی وہ سالوں سال پہلے بھی پڑے ہوئے تھے, وہ ڈیسائڈ نہیں ہو رہے تھے. پھر ایک سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیژن دیا کہ بابا جو بھی پرانے کیس ہیں نا وہ جتنا جلدی ہو اس کو اٹھلایا جائے. اسی حساب جو ایک فیصلہ آیا اور اس کے بعد یہ تاجروں کے جو مسائل ہیں ٹریبونل میں رکے ہیں اس کو اسپیڈی ٹائل سے اٹھلایا گیا ہے. سر جیسے کہ ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائی جا رہے ہیں. کلائنٹ پریشان ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میں بھی جو انکم ٹیکس ہیں ٹیکس کے ادارے ہیں یا FBI ہیں وہاں پر بھی مقدمات التوا کا شکار ہیں؟ ہاں بالکل بات یہ صحیح ہے آپ کی, کیونکہ یہ ٹریبونل کے بعد پھر ہائی کورٹ جاتا ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی یہی کیسز جاتے ہیں. اسی حساب سے بالکل یہ جو ہے نا ٹیکس والے بھی التوا کے شکار ہیں. تو آپ کی نگاہ میں آپ اپنے کلائنٹ کو کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ کس طرح مطمئن کرتے ہیں؟ ہم اس کو اپنی ساری بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں بابا اسی میں یہ ٹائم ہو سکتا ہے لگ سکتا ہے اور اسی میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. مطمئن کرنے کے بعد ہی ہم اپنا ایشو وہی کنسرن کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہ کلائنٹ مطمئن ہی ہوتے ہیں. آپ کی نگاہ میں اداروں کو کیسے فعال بنایا جائے ٹیکس کے حوالے سے؟ ایسے کہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے نا ادارے فعال تب ہوگی جب اسی میں ٹرانسپیرنٹی ہوگی. اگر ٹرانسپیرنٹی نہیں ہوگی نا FBI میں ٹرانسپیرنٹی نہیں ہوگی. وہاں میں بہت بڑے انٹرنل مسئلے ہیں آفس میں کہ ٹیکس مین کے ساتھ جو امپلائی کا بیہیویئر ہوتا ہے یا جو ان کا مسئلہ جنرل ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے بجائے اس کو طول دیا جاتا ہے. یہی مسائل ہیں کیونکہ وہیں پہ جو ہے نا لانڈ پرسن ہونے چاہیے جو قانون کے اچھی طرح واقف ہو. اور اسی وجہ سے کیونکہ ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے ایک نیا امپلائی بھرتی کی آڈٹ کی, کیونکہ آڈٹ کا بہت بڑا فقدان تھا وہیں پہ جو ٹیکس کے ایشو تھے نا صحیح معنی میں آڈٹ نہیں ہو رہی تھی. اسی حساب سے انہوں نے FBI نے اس کے بچا لیا ہے. شرط ہے اسی پہ کام فری ہو کے کام کرے. جی سر, عوام بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ٹیکسز کے حوالے سے عوام فوری طور پر ریلیف چاہتی ہے, حل کیا ہے اور ریلیف عوام کو کیسے ملے؟ کوئی بات کہتے ہیں کہ عوام کو فری ٹیکس اور جلدی میں ریلیف ملنا چاہیے. تو سب سے پہلے عوام کو سوچنا چاہیے ہمارے اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ہمیں ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ٹیکس کی وہ جو ہمارے اوپر ٹیکس پڑتی ہے وہ ہمیں بالکل دینی چاہیے. ٹیکس چور نہ ہوں اور ہم اپنے ملک سے سچے ہوں, کیونکہ دیکھا جائے تو عوام بھی جو ہے نا ٹیکس کے حساب سے چور. لیکن سر حکومت وقت معیشت کے حوالے سے اپنی اخراجات کم کیوں نہیں کرتی؟ بات آپ نے وہی کہی, دیکھو نا یہی ہے نا, یہ ہمارے ملک کے جو ہے نا MP یا بادشاہ ہے نا, یہ گولڈ بھی کیا کہتے ہیں برتن میں کھاتے ہیں. یہ بادشاہ ہیں ہمارے ملک کے.
اور جو دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں نا وہ عوام کے خادم ہیں. فرق یہ ہے اسی وجہ حساب سے یہ ہمارا جو ملک ہے نا پروموٹ نہیں ہو سکا. پروموٹ نہیں ہو. سر آپ ایک پروفیشنل وکیل کے ساتھ خیرپور کے ایک اہم شہری بھی ہیں. خیرپور کی عوام کے اہم مسائل کیا ہیں؟ خیرپور میں عوام کے اور تو دیکھا جائے بہت زیادہ مسائل ہیں پر ابھی جو مسائل مین مسائل ہیں وہ وابع کے ہیں, انرجی کے ہیں, جی پانی کا مسئلہ ہے اور ڈرینیج کا بھی مسئلہ ہے, جو بھی صحت کے متعلق مسائل ہیں وہ بھی. جی یہ 4-5 مسائل اہم ہیں جو جتنا جلدی ہو اس کو وہ رضا ہونا. اس حوالے سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم حکومت وقت کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے شہر کو جو یہاں کے عوامی نمائندے اپنے شہر کو عام کریں اور ان کو اپنا سمجھیں اور عوام کی خدمت کریں اور جو بھی سہولیات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ان کو دینی چاہیے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. مسئلہ کشمیر کا کون رہا ہے کتنے برسوں سے چل رہا ہے ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. 18 سال گزر گئے. ہاں وجہ کیا ہے یا حکومت کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم یہ چاہتے تو مسئلہ حل ہو تو میرے خیال سے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہوا ہو. مودی سرکار کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمیر جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھو یہ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے وائلیشن بھی ہے. کسی کو نظر بند رکھنا یہ جو ہے میرے خیال سے اگر یہ حکومت وقت کے نمائندے یا جو UN اسٹینڈ لے گا تو یہ اس کا مسئلہ حل ہوگا. ورنہ یہ تو اگر بات کی جائے فوج پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی, انہوں نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ رائے ہموار ہوں گی؟ بالکل. یہ ہم عاصم منیر صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اسٹیپ لیا اور ایک امن کا پیغام دیا ساری دنیا کو کہ ہم امن کے لیے کھڑے ہیں اور امن کے لیے نکلے ہیں. اور دو ممالک کے بیچ میں جو جنگ تھی اس کو ختم کرانے کے ایک رول پلے کیا ہے. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ اچھا اقدام ہے پاکستان گورنمنٹ کا. اس کے ساتھ عاصم منیر صاحب کا بھی بہت بڑا اقدام ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ رزلٹ ملے گا اور توقع یہی ہے تو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 1 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی ہے جس کے مہمان خصوصی آپ کے سابق چیئرمین عبداللہ یوسف صاحب ہیں FBR کے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم کشمیر عوام کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے, ابھی بھی ساتھ ہیں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. جو آپ کے ایشو ہیں اس کو دنیا لیول پہ ہائی لائٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش. تھینک یو.